अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। साल 2024 इख्तिताम पजीर हो रहा है। कल इस साल का आखिरी सूरज तुलू होगा। हम मीडिया में काम करने वाले लोग जब साल इख्तिताम पजीर होता है तो हम अक्सर आपके सामने एक जुमला रखते हैं कि ये साल तल्ख और शीरीं यादें लेकर रुखसत हो गया और आने वाले साल के हवाले से दुआएं जो हैं वो दी जाती हैं। लेकिन क्या साल 2024 में कोई शीरीं यादें भी थी, इस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि जो तल्ख यादें हैं, साल 2024 बहुत सारे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का शायद बदतरीन साल था। चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे जमहूरियत का मामला हो, चाहे इस माशरे के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात की जाए, खुशियाँ हमने कम ही देखी। ये वो साल है जिसमें एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। ये वो साल है जिसमें होने वाला इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन और धांधली ज़दा तरीन साल करार दिया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले से लेकर 26 नवंबर के अराउंड होने वाले वाक़यात और दीगर जो सियासी मंजरनामे पर जो कुछ हुआ, ये बहुत ही एक अजीबो गरीब साल था। इसमें जो मुनसिफ़ आला की कुर्सी पर बैठे हुए काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनकी रुखसती, वो जो ये कहा करते थे कि अगर किचन में आपको गर्मी लग रही है तो फिर आप किचन से बाहर चले जाएं। वो रिटायर हुए, वो बाहर चले गए, उनको ढूंढ रहे हैं हम, वो नज़र नहीं आते। साल इख्तिताम हो रहा है मुज़ाकरात के साथ, लेकिन मुज़ाकरात जो है लगता ये है कि वो शायद नताइज ना दे पाएँ, कम अज़ कम वो नताइज ना दे पाएँ जिनकी तवक्को हर पाकिस्तानी को होगी कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो। जब नया साल 2025 2 दिन बाद शुरू होगा तो 2 जनवरी को एक मरतबा फिर सियासी जमातें और उनके नुमाइंदे बैठेंगे इन मुज़ाकरात की मेज़ के गिर्द। लेकिन यही वो साल है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका बाइडन इंतज़ामिया के वक्त के दौरान अमरीका के हवाले से, बैरूनी दबाव के हवाले से नुक्ता नज़र बहुत मुख्तलिफ होता था, लेकिन साल 2024 का इख्तिताम कुछ इस तरीके से हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों का मरकज़ और महवर, कम अज़ कम अगर लीडरशिप के लेवल पर ना भी बात की जाए तो कम अज़ कम वर्कर के लेवल्स पर और उनके जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग हैं वो अमेरिका की तारीफ़ और आने वाली अमरीकी इंतज़ामिया की तारीफ़ें करते हुए नज़र आते हैं। ये भी एक हैरान कुन तब्दीली है। और कल तक मुस्लिम लीग नवाज़ जो ये कहती थी, ये हमें बताती थी कि अमेरिका के वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, बताया जाता था कि अमेरिकी ग़ुलामी क्यों हमारी मजबूरी है। आज वही जमात कह रही है कि हम अमरीकी दबाव के सामने सर कटा तो सकते हैं मगर सर झुकाएंगे नहीं। ये है अजीबो गरीब और दिलचस्प मंजरनामा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से लगता यही है कि आखिरी शर्त यही है कि 9 मई पर अगर माफ़ी मांगी जाएगी तभी कोई सलूशन निकल सकता है। लेकिन 9 मई के हवाले से और अपने ऊपर केसेस के हवाले से, किसी मुमकिन डील के हवाले से इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान के ज़रिए जो पैगाम पहुंचाया और 9 मई के हवाले से जो पैगाम दिया है, उसमें तो बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पे कोई तब्दीली नहीं लाने जा रही, ना उसके लिए तैयार है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि 9 मई जो है वो किसी और ने करवाया। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस किस्म की गुफ्तगू सामने आ रही है, दूसरी तरफ हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनके रहनुमा एक ऐसे वक्त में जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़ हैं तो सेकंड थाट्स भी साथ साथ आ रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अब कहते हुए नज़र आते हैं कि पाकिस्तान के 70 साल के मसाइल का हल 70 दिनों में अगर चाहते हैं तो एक छत के नीचे बिठा दें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान को। साथ ही वो शिकवा कुना नज़र आते हैं कि अगर आज आपको प्रॉब्लम है इस बात से कि आपके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं तो कल आपने भी तो मुकदमात बनवाए थे। राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं उससे कतई नज़र कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनको बिठाया जाए इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के साथ, जो असल तर्जुमान कहलाते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जावेद लतीफ़ साहब, उनकी अपनी ही एंग्जाइटीज़ हैं इन मुज़ाकरात को लेकर। साल 2024 पाकिस्तान से क्या कुछ ले गया और साल 2025 पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए क्या कुछ लाने जा रहा है, आज इस खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ 3 सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हम्माद हसन साहब, दोनों हम मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर सहाफ़ी मुतज़्ज़िया निगार ज़ाहिद गशकोरी साहब हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। आगाज़ गुफ्तगू का साकिब बशीर साहब आपसे। साल 2024 अदालतें आगाज़ में तो ज़ाहिर है कि तमाम तवज्जो का मरकज़ जो हैं वो अदालतें थीं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अगर डिबेट देखी जाए, मेरा ख्याल है कि शायद इनसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जज जो है सुप्रीम कोर्ट का और
چیف جسٹس شاید کوئی نہ رہا ہو. ایک افتخار چودھری صاحب ہوا کرتے تھے, ثاقب نثار ہوتے تھے, ان پہ بھی بہت کچھ تنقید وغیرہ ہوئی, لیکن قاضی فائز عیسیٰ اور سال 2024 عدالتیں اور عدالتوں کے اوپر ظاہر ہے ہم سب کا فوکس رہا. کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سال 2024 عدالتی اعتبار سے کیسا تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کی جب بات آتی ہے, جسٹس عمر عطا بندیال کی جب بات آتی ہے, تو ان کے حوالے سے تو پہلے ہی ایک رائے تھی. جو بھی لوگ جانتے ہیں کورٹ رپورٹنگ یا کورٹس کو, تو ان کے حوالے سے پہلے ہی ایک رائے تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے حوالے سے بھی ایک رائے تھی, لیکن اس سے جو ہے وہ بالکل مختلف وہ نظر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2024 میں عدلیہ کو جو نقصان پہنچایا ہے, اور پارلیمان میں بھی خاص طور پر الیکشنز کے حوالے سے 8 فروری الیکشنز, 13 جنوری کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا, اس فیصلے نے اس سیاست کو اور جو عوام نے ووٹ کا حق استعمال کرنا تھا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ایک پولیٹیکل پارٹی کو بالکل سائیڈ لائن کرنے اور دیوار سے لگانے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھرپور ساتھ دیا, الیکشن کمیشن کا, حکومت کا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 26ویں آئینی ترمیم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے بلہ لیا, اس کے بعد مخصوص نشستیں کہاں پہ گئیں, 8 فروری الیکشنز ہوئے, 8 فروری الیکشن سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دینے میں ناکام رہا الیکشن کمیشن, قاضی فائز عیسیٰ خاموش رہے. 8 فروری الیکشن ڈے, پول ڈے, اور 9 فروری کیا ہوا, کمشنر راولپنڈی نے کیا کہا, اور الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا, تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس یا جو اتحاد تھا, حکمران اتحاد, ان کے پاس کبھی بھی یہ 2/3 اکثریت نہ ہوتی. کیسے 2/3 اکثریت ہوئی؟ پہلے تو جو ایک پولیٹیکل پارٹی ان کے نشان لیا گیا, پھر جب ان کے آزاد ہوئے تو ان آزاد میں سے کوئی گاٹ ماٹ ہو گیا معاملہ, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. پھر مخصوص نشستوں کے معاملے میں جو انہوں نے فیصلہ دیا, ان کی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو 8 ججز تھے, اکثریتی ججز نے فیصلہ دیا, اس پر عمل نہ کروانے میں بھی ان کا نوٹ اور ان کا جو رویہ تھا وہ آڑے آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پورے سال کے ان کو ولن کہیں, ان کو جو مرضی آپ کہہ لیں, انہوں نے جو نقصان پہنچایا ہے اپنے ہی ادارے کو, اس کا مداوع آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں جو ہے وہ آتا مطلب نظر آئے گا کہ یہ کر کیا گئے ہیں. ہم نے تو بہت زیادہ توقعات ان سے لگائی ہوئی تھی کہ وہ تو سسٹم کو ٹھیک کریں گے, لیکن انہوں نے کیا دکھایا ہے, دکھا کچھ اور رہے تھے اور کر کچھ اور گئے ہیں. یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھا. حماد حسن صاحب, if you can't stand the heat, leave the kitchen. یہ مجھے بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل ملا کر کتنے گھنٹے پاکستان میں گزارے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد؟ اس سے ہمیں کیا ہے کہ اس نے کتنے گھنٹے گزارے, کم گزارے یا زیادہ گزارے, وہ ان کی مرضی ہے. ان کے خلاف اگر کوئی کرپشن کے کیسز ہیں, ان کے خلاف بددیانتی کے کیسز ہیں, کوئی اور زیادتی کے کیسز ہیں, تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اس سے تو ہمیں کوئی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں لمبی چوڑی چارج شیٹ سنا دی آپ کے کولیگ نے. ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں مجھے بھی مکمل کرنے دے. ثاقب بشیر صاحب نے تقریر کر لی, تو ویلن بھی کہہ دیا, وہ ویلن کہہ رہے ہیں, تو پھر پتہ نہیں بات کی ہے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. میں سر ایک منٹ, پھر اگر وہ ان کے ویلن ہیں تو پھر ان کے ہیرو عطا بندیال ہوں گے, گڈ ٹو سی یو والے, پھر ان کے ہیرو ثاقب نثار ہوں گے. نہیں, میں نے تو بات کی ہے کہ ان کے حوالے سے تو پہلے ہی تاثر کلیئر تھا نا, ان کے حوالے سے تو. ثاقب ایک منٹ, کہ میں 5-10 MNAs ادھر ادھر کر سکتا ہوں. وہ بابا رحمتے والا جو سارا چلا تھا, ڈیم بنا رہے تھے, ڈیم بنا رہے تھے, اسپتالوں میں جا رہے تھے, اپنے بھائی کے اسپتال کے لیے ایک دیانتدار اور ایک انتہائی کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے ساتھ جو کچھ کیا تھا, کرپشن کے الزامات پنڈی کے اس بوڑھے نے بھری عدالت میں ان پر لگائے تھے. تو دیکھیں یہ پھر یہ ہیرو مولوی انوار الحق ہونا چاہیے, جنہیں منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پہ. دیکھیں موازنہ نہیں, وہ تو ہے, لیکن ہمیں پتہ لیکن یہ ہماری تاریخ ہے. ثاقب ماننا پڑے گا کہ ہماری تاریخ نے جسٹس فائز عیسیٰ جیسا چیف جسٹس نہیں دیکھا. جسٹس فائز عیسیٰ وہ جج تھے جنہوں نے 45 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے پھانسی کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا. فائز عیسیٰ وہ جج تھے جنہوں نے اپنے اختیارات میں کمی کی. فائز عیسیٰ وہ جج تھے جنہوں نے مظاہر نہ کی جیسے کرپٹ اور بددیانت جج کو کک مار کر نکال دیا تھا. فائز عیسیٰ اور کیا کرتا ان حالات میں؟ آپ تو کوئی آئیڈیل جمہوریت اور ویسے حماد حسن صاحب 45 سال کے بعد ایک سابق وزیر اعظم کو تو انصاف دے دیا, لیکن جو حالیہ سابق وزیر اعظم تھے
وہ تو کہتے ہیں کہ میں انصاف ڈھونڈتا رہ گیا, مجھے قاضی کی عدالت سے انصاف نہ ملا, انہوں نے نہ یہ میرا کوئی مقدمہ ایک یادگار بنائی سپریم کورٹ کے گیٹ پر, سپریم کورٹ کے گیٹ پر یادگار بنائی کہ وہ انسانی حقوق کی یادگار. 2 سال میں کتنا ورسٹ جو ہے وہ دور گزرا ہے. اصل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ ایک بندہ جو ہے ان کے خلاف تھا یا اس نے جو بھی کردار ادا کیا, حالانکہ منصف اعلیٰ جو ہے ان کو سابق وزیر اعظم کو ثاقب نثار چاہیے تھا, عطا بندیال چاہیے تھا, جو صرف ان کی پارٹی کا ورکر بن کر رہ جاتا, وہ جج کی بجائے وہی کرتا. تو کم از کم وہ تو نہیں ہو سکتا, وہ تو ناممکن ہے کہ ہم روز روز ثاقب نثاروں اور عطا بندیالوں کو بھگتے, ہم روز روز مولوی انور اللہ کو کا سامنا کریں. جسٹس فائز عیسیٰ ماننا پڑے گا کہ اس نے جوڈیشل سسٹم کو قدر بہتر کیا. ٹھیک ہے ان کے اختیارات محدود تھے, وقت محدود تھا, آئیڈیل جمہوریت نہیں تھی. اگر بہتر کیا تو ابھی تو ان کو مختلف بارز میں جا کر خطاب کر رہا ہونا چاہیے تھا, وہ یہاں پر یونیورسٹیز میں جا کر لا اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہے ہوتے, عوام سے, رپورٹر سے بھی مل رہے ہوتے. وہ تو پاکستان سے ہی چلے گئے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کے ملک کے ایک بڑے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر کا جنازہ اسی اسلام آباد سے اٹھنا تھا, کتنے لوگ تھے, اور آپ کے منتخب وزیر اعظم اس میں کیوں شامل نہیں ہوئے تھے؟ دیکھیں سوال پر ہم سوال کریں گے نقوی صاحب, تو پھر تو بہت ساری باتیں ہیں, پھر تو ہم ساری رات بھی لگے رہیں گے. میں اپنی بات کروں گا. آپ کے ملک کی سب سے زیادہ ڈیلیوری دینے والے وزیر اعظم نواز شریف ایک کونے میں چھپ کر نہ بیٹھے ہوتے. آپ کوئی آئیڈیل معاشرہ نہیں ہے اس معاشرے میں جہاں آمریتوں نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, جہاں آئین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, تو اس میں آپ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. زاہد گشکوری صاحب, آپ تو تمام ہی معاملات کو, سیاست ہے, عدالت ہے, اب معیشت ہے, کرپشن ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر ہی آپ کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. یہ بھی جو گفتگو ہوئی اس میں بڑا اہم بات کی حماد حسن صاحب نے. آپ بتائیں کہ 45 سال کے بعد ایک سابق وزیر اعظم کو انہوں نے انصاف دے دیا, قاضی فائز عیسیٰ نے. یہ بات زیادہ ان کے ہم تعریف میں کہیں یا پھر ایک حالیہ سابق وزیر اعظم کہتا رہا کہ مجھے انصاف نہیں مل رہا اس کی عدالت سے؟ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے میں تو ثاقب بشیر صاحب اور حماد صاحب کے درمیان کھڑا ہوں. مجھے بھی بڑی توقعات تھی ایز اے چیف جسٹس. اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ کے جج تھے, بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, لوور جوڈیشری کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور بہت اچھے فیصلے دیے. لیکن جب وہ چیف جسٹس بنے, ان کا جو دورانیہ ہے 1 سال غالباً 1 مہینے کا, اور شاید میں ایز اے رپورٹر, جس طرح ثاقب بشیر صاحب بھی ہیں, سپریم کورٹ کے بہت قریب ہیں, ججز کے بہت قریب ہیں, میں بھی کوشش کرتا رہا ہوں کہ آپ بھی کرتے رہے ہیں اوبیسلی کہ جانیں چیف جسٹسز کو کہ ان کی فطرت کیا ہوتی ہے جب وہ چیف جسٹسز بن جاتے ہیں جج سے, وہ کتنے تبدیل ہوتے ہیں. میں نے تو اس کو 180 ڈگری پہ تبدیل ہوتے دیکھا ہے, اور میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میں پبلک ڈومین میں شاید کسی سٹیج پر دوں. میں کبھی جب ملتا تھا ان سے, یا شاید میرے خیال میں وہ مناسب وقت نہیں ہے, لیکن مجھے مایوسی ہوئی ہے. بہت سارے اچھے فیصلے دیے, تاریخ انہیں یاد رکھے گی. ایک فیصلہ یہ بھی ہے زیڈ بھٹو کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو پی ٹی آئی کے جھنڈے کی نشان کی بات ہو یا دوسرے فیصلے ہوں, وہ بہت کنٹروورشل ہیں. دیکھیں چاہے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ ہٹا دے, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں, اور جو ایک سب سے پاکستان کی پاپولر پارٹی جس نے سب سے زیادہ ووٹ بھی لیا ہے بغیر نشان کے, اور جو بیسٹ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ریلیف دیتی ہیں سیاسی جماعتوں کو بھی, سیاسی لوگوں کو بھی. اور جہاں تک کسی انڈیویجول کی بات ہو تو وہ ایک مختلف بات ہے, بٹ بائی اینڈ لارج ایسا ہوتا ہے. تو ان کے فیصلے کنٹروورسیز کا حصہ رہے ہیں, یاد رکھے جائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے, آئی ایم شیور ہوگا, لیکن میں خبر بھی آپ سے ایک شیئر کرتا ہوں. اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہاں ہیں, اور پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے 26 جنوری کو اپنا دورانیہ کمپلیٹ کرنا ہے, وہ کہاں ہیں؟ ملک میں ہیں اس وقت؟ دونوں ہیں, آپ کو معلوم ہوگا, مجھے شیئر کیجیے. نہیں, دونوں نہیں ہیں پاکستان میں, دونوں نہیں ہیں. اور
कब वापस आते हैं, इस पे ज्यादा बात किसी और प्रोग्राम में की जा सकती है। और जो इन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है पाकिस्तान के आने वाले 5 साल में, ये डिबेट रहेगी 4 साल तक तो बिल्कुल ही रहेगी, जब तक ये टेन्योर ये पार्लियामेंट बैठी हुई है। इसमें आप कह रहे हैं आने वाले 5 साल 4 साल मजीद बैठी हुई है। हाँ, मेरा मकसद ये है कि अगर ये हुकूमत पूरे 5 साल कर जाती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी ये क्लियर नहीं है चीजें, क्योंकि जनवरी का महीना ही बहुत अहम है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाते हैं, चीफ जस्टिस नए आए हैं, आपने देखा सारा इख्तियार अब आईनी बेंच के पास है, वो बिल्कुल ही मरकजी निगाह है तमाम खबरों की, सब कुछ की, उनके पास इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उन्होंने टेकअप करने हैं। फिर एक तवक्को की जाती है कि जनरल फैज का जो केस है उसका भी फैसला आ जाएगा, इमरान खान का भी इंपॉर्टेंट एक केस है 190 मिलियन पाउंड का। तो जनवरी एक डिसाइसिव पिच देगा आपको कि आने वाले 6 महीने में पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, ये हुकूमत कहाँ जा रही है, और एक लाइन ऑफ डायरेक्शन हमें पता चलेगी। जनवरी इसलिए बहुत अहम है, ये 2 हफ्ते कहें 3 हफ्ते कहें, इसमें नई लाइन ऑफ डायरेक्शन हुकूमत की तरफ से भी आएगी, पाकिस्तान की जनवरी के महीने में ही मौजूदा हुकूमत के आइंदा 4 सालों का फैसला होगा। निष्कोरी साहब, मैं कह रहा था कि जनवरी के महीने में ही आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के आइंदा 4 सालों का फैसला होगा। ये बिल्कुल इसी जनवरी के महीने में ही हम इस पोजीशन में होंगे कि अपने नाजरीन को बताएं या हमें पता चले कि ये हुकूमत 5 साल पूरे कर पाएगी। मुझे इस स्टेज पर एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इकोनॉमी ये बात है उन्हें भी नहीं लगता है, स्टॉक एक्सचेंज को अभी तक उन्हें भी नहीं लगता है। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हुकूमत कहती है कि हम बड़ी नीयत के साथ, नेक नीयती के साथ बैठे हैं तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। तहरीक इंसाफ की तरसीलात ज़र रोकने की कॉल फिल वक्त बरकरार है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर मुज़ाकरात नहीं चल सकते। 31 जनवरी की डेडलाइन रखी गई है। क्या जनवरी की 20 असल डेडलाइन है जब नई अमरीकी इंतज़ामिया ने आना है, या 31, और मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है? साकिब बशीर साहब, अडयाला से जो बातें आ रही हैं, जो अभी तक पैगाम रसानी हुई है, जो लोगों ने आके बाहिर खान साहब से मुलाकात के बाद टॉक्स की हैं, उससे तो तासुर ये मिलता है, और फिर हुकूमती साइड्स की गुफ्तगू जो मैंने आगाज़ में भी प्रोग्राम के सुनवाई, तासुर तो यही मिलता है कि ये मुज़ाकरात भी कोई नतीजा खेज़ साबित नहीं होने लगे। बज़ाहिर तो अभी तक, क्योंकि पीटीआई और इमरान खान की बात की जाए तो आज से 5 रोज़ कबल भी उनकी जानिब से कहा गया था कि आप जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है इसको हम कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि अमली तौर पे पीटीआई की जो बाहर बैठी क़यादत है, अमली तौर पर उन्होंने उस पर कुछ काम नहीं किया कि बाकायदा तौर पर कहा जाता या इस तहरीक को शुरू किया जाता। ये बात इमरान खान साहब तक पहुँची है। अब उनका रद्द अमल या नेक्स्ट उनकी पॉलिसी क्या होगी ये अब पता चलेगा। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि ना तो वो हाउस अरेस्ट होंगे, ना वो नज़रबंद होंगे, ना वो किसी बैरून मुल्क के कहने पर जो है वो को डील करेंगे, वो अपने केसेस के ज़रिए ही बाहर निकलेंगे। तो मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि केसेस के ज़रिए कैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो बाहर निकलेंगे? उन पर 188 केसेस हैं, और ये जस्टिस काजी फाइसा साहब की बात हो रही थी कि वो मुनसफ़े आला थे, उनकी नाक के नीचे जो 8 फरवरी इलेक्शन से पहले 3 फैसले हुए थे, तो उन तीनों फैसलों पर पूरी, मतलब मैं कहता हूं कि जो मुखालिफ पार्टियां थी वो भी कहते थे कि यार ये क्या मतलब आपने किया है। इसी तरह उनके प्रोसिक्यूटर शाह खबर साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि ये मुकदमे ठीक नहीं चले, ये ठीक नहीं चले, और वहां पे जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, और जिस तरह वस्त तरीके से हम जो बात कर रहे थे ना कि जो हमारा निज़ाम इंसाफ कमज़ोर दर कमज़ोर हो गया है, और इसमें जस्टिस काजी फाइसा ने बहुत किरदार अदा किया है, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अब कंट्रोल हो गया है। तो जब एक कंट्रोल जुडिशियल सिस्टम होगा तो इमरान खान साहब कैसे कह सकते हैं कि वो उनको केसेस से निकल आएंगे? मैं नहीं समझता। ये तकरीबन आज से 4-5 माह पहले मेरी राय ये होती थी कि नहीं, वो केसेस, फलां केस कमज़ोर है, मजबूत है, या कितना, कब उनकी ज़मानत हो जाएगी, कब बरी हो जाएंगे। लेकिन अब कम से कम मेरी राय नहीं है, और ये सिस्टम जिस तरह काजी साहब छोड़
چھوڑ کے گئے ہیں. اب دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس فرض کریں 6 جنوری کو ان کو سزا ہوتی ہے, 1 ماہ بعد ان کو ضمانت بھی 1-1.5 ماہ بعد ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر, لیکن ساتھ ہی ایک اور توشہ خانہ کیس آج جو جس کا ٹرائل شروع ہوا ہے تب تک یہ کیس جو ہے تیار ہو چکا ہوگا. 9 مئی کے لاہور کے کیسز میں ان کا جو ہے وہ ابھی ضمانتیں ان کی نہیں ہوئی. یہاں جو اسلام آباد پنڈی میں جو احتجاج ہوئے پچھلے 4 ماہ میں ان کی ضمانتیں پڑی ہوئی ہیں, 188 کیسز ہیں ان پر. تو میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل سسٹم پر جتنا وہ کر رہے ہیں اعتماد کہ ان کو یہ سارا کچھ انصاف دے دے گا, مجھے لگتا نہیں ہے. الٹیمیٹلی ڈائلاگ کے ذریعے ان کو کوئی نہ کوئی چیزیں طے کرنی ہوگی. اب گورنمنٹ سائڈ جو ہے وہ بظاہر تو حکومت تو کہہ رہی ہے نا ان کو کہ آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ گھر چلے جائیں, لیکن خاموش ہو جائیں, ضمانت دے دیں گے 5 سال آپ ہمیں چلنے دیں گے. بالکل. تو خان صاحب کا کوئی 5 سال دینے کا ارادہ ہے؟ نہیں, عمران خان جو بات کر رہے ہیں, جو ہم نے پہلے بھی اس کو مختلف جگہوں پہ ڈسکس کیا ہے کہ عمران خان 500 دن ہو گئے ہیں تقریباً ان کو جیل میں. 1.5 سال جیل میں رہنے کے بعد اگر وہ کسی بنی گالا کسی جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پھر یہ جب اٹک جیل میں پہنچے تھے اگست 2023 میں تو سپٹمبر یا اکتوبر میں ان کو اس قسم کی ڈیل کی آفر ہوئی تھی کہ آپ اس طرح کریں, ہم بنی گالا شفٹ کرتے ہیں, آپ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں. تو پھر تب ہی یہ آفر لے لیتے اور اس طرح نہ کرتے. بظاہر میرا نہیں خیال کہ عمران خان کسی ایسی آفر پہ متفق ہوں گے ابھی تک کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح. حماد حسن صاحب ویسے کوئی 3 سال ہو گئے, 11 اپریل 2022 سے اقتدار لگ بھگ مسلم لیگ نون کے پاس ہے. کاکڑ صاحب کو بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسلم لیگ نون ہی تھی, بعد میں اگرچہ ان کے تھوڑے سے کچھ جملوں کا تبادلہ بھی ہو. کوئی اتنی نکمی حکومت اس سے پہلے دیکھی ہے؟ ایک سیاستدان تمام تر حکومتی مشینری سب کچھ, آپ کو پتہ ہے حکومت کے پاس کیا کیا کچھ ہوتا ہے, ادارے بھی ہوتے ہیں اور اداروں کی طاقت بھی ہوتی ہے, یہ ایک سیاستدان کو قابو نہیں کر سکے, یہ اتنے نکمے. ایک سیاستدان کو قابو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ابھی ثاقب کہہ رہے تھے کہ ان کو افرز ہوئے ہیں, انہیں کہا گیا کہ آپ خاموش رہے. تو پتہ نہیں یہ افر کیسے ہوئے جب وہ سریعام ببانگ دہل کہہ رہا تھا کہ میں آرمی چیف اور DGISI سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, اور ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے. یعنی ابھی تک جو ہم تینوں یہاں اسلام آباد کے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کہاں پر مذاکرات کیے اور کس سطح پر مذاکرات کیے. حالانکہ یہ بیان تو خان صاحب اپنی گرفتاری کے چند دن بعد دے چکا تھا کہ میں DGISI اور آرمی چیف کے علاوہ کسی سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. یعنی ایک طرح سے وہ سیاسی راستہ بند کرنا چاہتے تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہی راستہ کھولنا چاہتے تھے جو راستہ انہوں نے 2011 کے بعد ہائیبریڈ رجیم کے ساتھ مل کر کھولا تھا. پھر 2018 میں RTS الیکشن کے ذریعے وہ برسر اقتدار. خان صاحب نے راستہ کھولا, خان صاحب نے جو راستہ کھولا اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر تو 8 لینز والی ہائی وے بنا دی نا انہوں نے, شہباز شریف صاحب. میں آتا ہوں نا, آپ کہتے ہیں کہ آئین و قانون یا سیاسی قوتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بھئی یہ سیاسی قوتوں کے ساتھ زیادتی کا راستہ اس وقت بند ہو جاتا اگر آپ جسٹس وقار سیٹھ مرحوم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. وہاں سے راستہ تو بند ہونے کا امکان تھا اور آپ نے وہ راستہ بند کرنے کی بجائے اس راستے کو مزید وسیع کر دیا اور آپ نے وہ راستہ کھول دیا جس کا شکار آپ آج خود ہیں. جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں حمایت, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف حکومت کی سولو فلائٹ ہے, اس میں کسی کی حمایت حاصل نہیں. دیکھیں اسے کوئی حمایت حاصل ہوتی, میں ٹھیک ہے, میں عمران خان اگر تھوڑے بہت چلے ہم سویلین ہی کہہ لیں, کیا سویلین ہے لیکن چلے ہم مان لیتے ہیں سویلین سیاست, پھر بھی ہم آمریت کی بجائے عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے نقوی صاحب. لیکن وہ تو جمہوریت کی طرف پہلے آئے نا, وہ تو ابھی تک ان کا یہی بیانیہ تھا کہ میں سیاسی چوروں ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کروں گا. وہ آئے, پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے بڑھائے, انہیں یقیناً مشکلات کا سامنا ہے اور مسلم لیگ اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے. مسلم لیگ خود خوف کا شکار ہے, انہوں نے خود بھی بھگتا ہے. جو آج خان صاحب بھگت رہے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے بھی بھگتا ہے. زیادہ بھگتا ہے, زیادہ بھگتا ہے, ان سے زیادہ بھگتا ہے. دیکھیں ابھی ثاقب کہہ رہے تھے کہ کیسز, اور یہ بھائی یہ کیسز تھے نا پاناما کے اندر جو ججز تھے, پھر بعد میں خود انہوں نے بھی اقرار کیا. بھٹو کو جس پر پھانسی ہوئی وہ 45 سال بعد اسی سپریم کورٹ نے اڑا دیا. بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, آپ کہتے ہیں 500 دنوں سے جیل میں ہے, آپ کے موجودہ پریزیڈنٹ آصف زرداری 11 سال جیل کاٹ آئے.
یار کیا بات کرتے ہیں کہ صرف عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی؟ زیادتی یقیناً ہوئی لیکن تمام سیاسی قیادتوں کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے ساتھ اس سے تو یہ بدلہ لے رہے ہیں یہ ان سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی؟ کس کے ساتھ؟ جن سیاسی قوتوں کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ مقدمات ہوئے، زیادتی ہوئی، یہ اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے خان صاحب؟ اس کا بدلہ سیاسی قوتیں تو نہیں لے رہی ہے۔ عمران خان کو شہباز شریف نے جیل میں ڈالا ہے؟ نہیں ڈالا ہے شہباز؟ یہ آپ مجھے یہ بتائیں، عمران خان کو شہباز شریف نے نہیں، یہ تو وہی بات ہوگی جو اب خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے اور ثاقب نثار نے ڈالا تھا۔ دیکھیں نقوی صاحب، ہمیں اب حقائق پر آنا چاہیے۔ نہ شہباز شریف نے اسے جیل میں ڈالا ہے، نہ شہباز شریف کے پاس یہ اختیار ہے کہ اسے رہا کر دے یا اس کے کیسز تو جب خان صاحب اگر آگے باہر تو خان صاحب بھی یہ شہباز بات تو شریف کو میرا خیال ڈالیں میں پھر ہمیں اسی فارمولے پہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کسی کو جیل میں نہیں ڈالا، انہوں نے ڈالا جو ڈالتے ہیں۔ تو اگر آپ شہباز شریف کے اینڈ پہ یہ بات مانیں گے تو پھر آپ ادھر بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ پولیٹیکلی ہمارا وہ اختیار نہیں تھا۔ پھر جو بات کر رہے ہیں آپ کہ جگہ کون سی ہے، کہاں پہ بات ہوئی ہے، کہاں پہ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، 2019 کی بات اب خواجہ آصف سے کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، ادھر سامنے اتنی سخت تقریریں ہو رہی تھیں اور ادھر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں آفر ہو رہی تھی کہ آپ پنجاب حکومت سنبھال لیں، اور اس طرح آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چیزیں آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر فیصل واڈا جو ہے انہوں نے ایک بڑا الزام لگایا، میں الزام خود یہ کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ تو سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتا رہا کہ میں تمہارا اے سی اتروا دوں گا، تمہاری مونچھیں نہیں اے سی اترواؤں گا، اے سی میری بات سنیں، میری بات سنیں، ایک جو آپ بات کر رہے ہیں اس نے ڈی جی ایف آئی اے کو نہیں بلایا بشیر میمن کو کہ خواجہ آصف پر فلاں فلاں نہیں، یہ باتیں اب جو ہے اچھا ویسے ان کے بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ افسران کو حماد حسن صاحب مجھے زاہد شریف نے کس کو بلایا ہے کہ عمران خان؟ مجھے زاہد گشکوری ایک لائن میں صرف کہ وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ 2018 اور 2022 کے کمپیریزن، یہ ہم پہلے میرے خیال میں آج سے سوا سال پہلے جب بات کرتے تھے تو اس وقت کمپیریزن بنتا بھی تھا۔ اب بھائی جان کوئی کمپیریزن نہیں بنتا۔ آپ نے پوری پی ٹی آئی کی ایک پولیٹیکل پارٹی کی ٹاپ سے نیچے تک لیڈرشپ کو ہر قسم کے کیس میں ڈالا، ان کے تمام کارکنان کو پنجاب میں، کو خیبر پختونخوا میں، کسی کو نہیں چھوڑا، مقدمے نہیں بنائے۔ رانا ثناءاللہ، سعد رفیق اور شاہد خاقان ان سب کو کس نے مجھے زاہد گشکوری صاحب کے پاس جانے دے، لیکن حماد حسن صاحب جب مسلم لیگ نون جو ہے یہ رونا روتی ہے ظاہر ہے، اور پھر فار رائٹ ریزنز کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے امریکہ جا کے کہا کہ میں واپس جاؤں گا اور میں جا کے اس کا اے سی اترواؤں گا، اس بات پہ ضرور تنقید کریں، لیکن اس سے آپ کو ایک فیکٹ پتہ چلتا ہے کہ جب عمران خان کا دور تھا تو نواز شریف کی جیل میں اے سی تھا، ابھی نہیں ہے، ہیٹر کا بھی پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں جب ہم تنقید کریں میاں محمد عمران خان پہ کہ یہ کہتا تھا کہ میں جا کے اے سی اتروا دوں گا، اے سی تھا نا، اس کا مطلب ہے وہ اتروانا تھا جو نہیں اتروایا۔ رانا ثناءاللہ کو اسی شو میں بلائے، اگلے دن مجھے بھی بلا لے اور پوچھ لے کہ آپ شوگر کے مریض تھے، آپ کے اس میں چینی کون فرش پر بکیرتا تھا، وہ بلا لینا۔ میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے خود کہا ہے۔ مریم نواز کا انٹرویو کرنا، ٹھیک ہے، میں کون سا اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، میں تو اسی کی بات۔ زاہد گشکوری صاحب یہ بتائیں، ڈیل نو ڈیل اس ساری کہانی میں مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی آفر وغیرہ نہیں ہوئی، پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کو آفر ہوئی ہے کہ چلے جائیں، باہر نکل جائیں، بس 2-3 سال کی گارنٹی دے دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے، عمران خان کو کیا کوئی آفر ہوئی ہے یا سرے سے کوئی آفر نہیں ہوئی؟ میرے پاس معلومات یہ ہے کہ عمران خان کو بالکل آفر ہوئی ہے، انہوں نے آفر ایکسیپٹ نہیں کی۔ پولیٹیکل ڈائلاگ وہ چاہتے ہیں، جو مین آفر یہ تھی کہ آپ باہر آرام سے بیٹھ جائیں، ٹائم دے دیں، آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ ملک میں سیاسی انتشار نہیں پھیلائیں گے۔ اس طرح کی سچویشن میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی عمران خان نے سب سے زیادہ دن جیل میں گزار لیے، اگر آپ زرداری صاحب کے 11 سال چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، مجھے لگتا ہے 2025 میں عمران خان باہر آ جائیں گے جیل سے۔ جو 188 کیسز ہیں، بھٹو سٹائل کا کیس بھی پاکستان کی تاریخ میں 50 سال بعد یہاں پر عمران خان پہ بنا ہے ابھی، جو 1975 میں یا 76 میں ایک کیس فائل ہوا تھا بھٹو پہ، جس کو آپ سپریم کورٹ نے انڈورس کیا ہے کہ یہ غلط پھانسی ہوئی تھی اور غلط جو قتل کا مقدمہ تھا وہ جھوٹا تھا۔ عمران خان پہ بھی اسی سٹائل کا کیس فائل ہوا ہے،
اور کوسار پولیس اسٹیشن اسلام آباد میں جو جہاں رینجر کے اہلکار شہید ہوئے تھے، اس کیس کے حوالے سے 302 کا پرچہ ہے، اس میں ایف آئی آر کو سیل کیا گیا ہے۔ اس ایف آئی آر میں یہ لکھا ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر یہ پلاننگ کی کہ آپ نے 24 نومبر کو یا 26 نومبر کو یہ جو دھرنا کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، ہر کسی کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یہ پلاننگ بنائی گئی تھی اس قتل کے حوالے سے۔ اس کے سننے والے کون تھے؟ یہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے انہوں نے کہا کہ جی جیل کے کچھ جو لوگ ہیں قیدی، وہ یہ پلاننگ سن رہے تھے، اور ساتھ جیل کے بھی کچھ حکام تھے، اور جیل کی جو انٹیلیجنس پولیس ہے خفیہ، وہ بھی کچھ لوگ سن رہے تھے۔ وقت آنے پر ان کی گواہی پیش کر دی جائے گی۔ صحیح۔ یہ بھائی عمران خان نے پلان بنایا اور پلان بنا کے اپنی لیڈرشپ کو دے دیا ہے کہ آپ ایگزیکیوٹ کریں۔ یہ ایف آئی آر نہیں ہوئی، کیلیفورنیا پلان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ایف آئی آر نہ ہوئی، کیلیفورنیا پلان ہو گیا۔ تو میرا مقصد ہے کہ 188 کیسز جس برق رفتاری سے بن رہے ہیں یا بنے ہیں، اسی طرح سے ہم نے پینیما کے کیسز دیکھے، فیک اکاؤنٹس کے کیسز دیکھے، جتنی تیزی سے بنے تھے، عدالتیں کلائنٹس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھیں، ہم نظر آیا کہ ود ان فیو ڈیز سب کچھ کلین چٹس مل گئی سب کو۔ تو جس طرح ثاقب نے بات کی ہے وہ بالکل بہترین بات ہے کہ پولیٹیکل کمپرومائزز یا پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ عمران خان کو کرنی چاہیے، انگیج کرنا چاہیے، اور کسی طریقے سے وہ جیل سے باہر آئیں۔ عدالتی لحاظ سے وہ امید کریں، یہ اتنا زبردست جسٹس سسٹم ہے، 188 کیسز ہیں، ہر طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ پولیٹیکل کمپرومائز کا مطلب ہے ڈائلاگ کریں، کسی طریقے سے باہر آئیں اور اپنی پارٹی کو دوبارہ اس کی ریکنسٹرکشن کریں، ری بلڈنگ کریں اور موبلائز کریں عوام کو، کیونکہ ان کو لیڈرشپ کا رول درکار ہے۔ کوئی اس وقت لیڈرشپ کے رول میں ہے نہیں، پارٹی پوری بکھر چکی ہے، اور ہر پارٹی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ نقوی صاحب دیکھیں پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، نون لیگ میں آپ نے دیکھا جب نواز شریف کو سزائیں ہوئی تھی، سب یہی کہتے تھے کہ نون لیگ ختم ہے، شریف فیملی ختم ہے۔ پھر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھا، ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ نہیں اس وقت بھی کہا جاتا تھا کاٹا لگا دیا نواز شریف پہ۔ پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں، یہ ایک سپرنگ کی طرح، آپ جتنا دبائیں گے اتنا اچھلے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک دن کلین سویپ کر جائے گی آنے والے الیکشن میں، اگر جلدی الیکشن ہوتے ہیں 2 سال تک۔ نہیں وہ کلین سویپ تو 8 فروری کو بھی تقریباً کر ہی گئی تھی، وہ پھر وہ مینیج بڑا زبردست ہو گیا۔ بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ جو اس وقت بین الاقوامی منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیا حکومت کے لیے پریشان کن ہے، اپوزیشن کے لیے، عمران خان کے لیے طمانینت کا سبب ہے تو کیوں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ معاشی مسائل میں جکڑا ہوا پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز یورپ اور امریکہ، تقریباً 70% درآمدات پاکستان کی ان 2 ڈیسٹینیشنز پر ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، پاکستان کے سفیر سے جواب طلب کیا جا رہا ہے، امریکہ کی بات کر رہا ہوں، آئی ایم ایف کو ٹیگ کیا جا رہا ہے، یو ایس ایڈ کو، اور کچھ خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں امریکہ سے۔ دوسری طرف یورپ ہے جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ریووک کرنے یا کم از کم ایک سوالیہ نشان ضرور ڈال دیا ہے کہ پاکستان میں آئی سی سی پی آر کے اوپر عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز وہ جو بینیفٹ ہم حاصل کرتے ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس سے وہ شاید ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس بین الاقوامی منظرنامے میں کیا موجودہ حکومت سسٹین کر سکتی ہے اس پریشر کو اور عمران خان کی رہائی کے مطالبے پر انکار کر سکتی ہے؟ ثاقب بشیر صاحب، آپ تو مجھے اس اینگل کے اوپر بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو بدلاؤ ہے، اب ایک ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے سے ان کا ایک بڑا موقف نرم بھی ہو گیا ہے، لیکن کیا واقعی عمران خان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ امریکہ سے دباؤ آئے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے؟ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ بائیڈن انتظامیہ نے دباؤ ڈالا تو انہیں نکال دیا گیا، تو اب جو جیل سے نکالنا ہے وہ کیا ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ سے ہوگا اور ان کو سوٹ کرتا ہے؟ اچھا، یہاں پہ میں ایک خبر آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جب صدر ٹرمپ بن گئے اور 20 جنوری کو انہوں نے آنا ہے، تو الیکشن جب جیت چکے تھے تو جیل میں بہت ساری آپ کو پتہ ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بہت سارے وکیل ملتے ہیں، تو وہاں پہ مطلب خان صاحب کے قریب موجود تھے لوگ، تو خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تقریباً میں نے 3 ساڑھے 3 سال بطور وزیر اعظم گزارے ہیں وزیر اعظم آفس میں،
اور جب انٹرنیشنلی اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کوئی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان کی طرف سے اگر کوئی پریشر آئے تو جو ہمارے جیسے ممالک ہیں وہ پریشر لے نہیں سکتے. اور اب جو ہے وہ کیونکہ وہی بات جو وہ کرتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ہمارے خلاف تھی اور ٹرمپ جو ہے وہ نیوٹرل ہوں گے, وہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ٹرمپ جو ہے وہ جیتے ہیں تب سے جو جس قسم کی ٹویٹس اور ایکس پہ آ رہی ہیں چیزیں, تو اس کا جو ان کی فیور میں جا رہی ہیں. تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے رہا کرنا پڑے گا ان کو. اب جو دوسری آپ نے بات کی کہ کیا ان کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس تناظر کو سمجھنے کے لیے نا ہم نے جو پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی میں نے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, اب جو سسٹم ہے آپ نے پورے سسٹم نے آپ کو جکڑ دیا ہے. اچھا, میں بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کسی فارن کی سپورٹ لیں, امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو, لیکن یہ ہے کہ پورے سسٹم نے, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, پورے سسٹم نے آپ کو جکڑ دیا ہے. بھائی آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, صرف ایک رستہ ہے کہ آپ ڈیل کریں اور باہر آئیں, وگرنہ ہم آپ کو باہر نہیں آنے دیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیا رستہ بچتا ہے؟ پھر بندہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں ہی مارتا ہے نا, ادھر بھی ہاتھ ماریں, ادھر ماریں تاکہ پریشر آئے. اور یہ مجھے جو میرے کیسز میرے خلاف ختم ہو رہے ہیں, مجھے ضمانتیں مل رہی ہیں, میں بری ہو رہا ہوں کیسز کو, ہر چیز بھگت رہا ہوں, فیس کر رہا ہوں, اس کے باوجود جو ہے مجھے باہر نہیں آنے دے رہے, تو پھر اس کے پاس رستہ کیا بچتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے ملک کا سسٹم ہے نا, وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس طرف دھکیل رہا ہے. حالانکہ اس پولیٹیکل پارٹی کو جانا نہیں چاہیے اس طرح امریکہ سے باقاعدہ جی مدد کے لیے اور اس طرح, لیکن اس طرف دھکیل رہا ہے پورا سسٹم. تو اس اینگل کو میرا خیال میں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پینک تو ہے گورنمنٹ میں بھی, یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے, پھر یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جو امریکنز کر رہے ہیں, ایکس پہ پوسٹ کر رہے ہیں, ان کو نہ کیا جائے, ڈسکس نہ کریں, اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود ہے کہ امریکہ کا پریشر آ سکتا ہے, مزید بھی پہلے بھی آ رہا ہے اور مزید بھی آ سکتا ہے. اور جب آئے گا, حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں, جو اتحادی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے, اور ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پھر ان کو ڈیفینیٹلی دیکھنا تو پڑے گا کہ کرنا کیا ہے. آنا تو شروع ہو چکا ہے. حماد حسن صاحب, اس وقت دنیا میں بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی بہت بڑی عالمی لڑائیاں ہیں, اس میں چین اور امریکہ کی لڑائی ہے, اس میں روس اور امریکہ کی لڑائی ہے, یہ سب کو معلوم ہے. کیا ہم نے تو کبھی سرگئی لاوروف کو, جو روس کے وزیر خارجہ ہیں, ماریا زخارووا جو ان کی فورن منسٹری کی سپوکس پرسن ہیں, پھر آپ چین کی بات کر لیں, وانگ وی کو, وے فینگ کو, لو جان زاؤ کو, ان لوگوں کو ہم نے کبھی وہ زبان استعمال کرتے نہیں دیکھا کہ وہ امریکہ کے وزیر خارجہ پہ, اینٹنی بلنکن پہ یا کسی اور کے اوپر اس طریقے سے پرسنل اٹیکس کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو پاکستان کی موجودہ حکومت ہے, یہ جس طریقے سے نام لے کر ذاتی حملے کر رہی ہے, ان کی سیکشول اورینٹیشن پر کسی کی بات کر رہی ہے, کسی کو کہہ رہی ہے کہ اس نے پیسے پکڑ لیے ہیں اور یہ پیسے لے کے ٹویٹس کر رہا ہے, یہ نئی سٹائل آف ڈپلومیسی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس تہذیب کی ابتدا کس نے کی تھی سیاسی طور پر؟ ہماری تہذیب کو آپ نے ضروری وارث بننا ہے اس حکومت نے. اگر تہذیب کا کسی نے آغاز کیا تھا, فار ایگزامپل اگر کیا تھا, تو کیا اس کو وراثت کے طور پر قبول کر رہے ہیں؟ غلطی کر رہی ہے حکومت اگر ایسا کر رہی ہے. غلط کو غلط ہی کہیں گے, لیکن پہلے تو اس تہذیب کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے تھی, اس تہذیب کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے تھا. دنیا بدل رہی ہے, دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے, ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا چاہیے. دوسری بات تو آپ دونوں نے کی کہ فارن دباؤ, غیر ملکی دباؤ, تو وہ غالب نے کہا تھا نا, منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید. آپ کا تو شاعرانہ ذوق کافی اچھا ہے, نا امیدی اس کی دیکھنا چاہیے. تو بھائی اگر اس پر آپ کی جمہوریت آ گئی ہے کہ ٹرمپ یہ کرے گا 20 جنوری کے بعد, اور رچرڈ گرینل یہ کر رہا ہے, اور فلانا یہ کر رہا ہے, تو پھر اچھی بات یہ کہ صلح ہی کر لے, پھر سیاست ہی چھوڑ دے. اگر کے لیے بھی نہیں جاتی. میں آتا ہوں, مجھے تھوڑا سا مکمل کرنے دیں, کیونکہ وہ ہمیں کہتے تھے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, بالکل صحیح بات ہے, ٹھیک بات ہے. اور ایک اور میں تاریخی تناظر میں آپ کو یہ حقائق بتاؤں, اس ملک میں منتخب وزیر اعظم پھانسی ہوئے ہیں, کبھی دباؤ آیا تھا؟ اس ملک کی پاپولر لیڈر, موسٹ پاپولر لیڈر بے نظیر بھٹو, ان کی والدہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا. حیدرآباد اور سکر جیلوں میں آپ کو ان واقعات کا پتہ ہوگا.
کہ ان کے ساتھ وہاں پر خصوصی طور پر کیا ہوا دباؤ تو آتا رہا ہے، اس مشرف ملک صاحب پہ دباؤ آیا، بے نظیر بھٹو، نواز مجھے بھی شریف صاحب مکمل کی کرنے دے واپسی، یار، ایک منٹ آپ مجھے بھی چارٹر مکمل آف کرنے دے. ڈیموکریسی، یہ سارے دباؤ پہ ہی ہوئے تھے. دیکھیں اس ملک کے پاپولر لیڈر نواز شریف 2/3 اکثریت لے کر آیا تھا، لیکن ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا؟ کبھی احتجاج ہوا تھا؟ کبھی دباؤ آیا تھا؟ نہیں، وہ ملٹری گورنمنٹس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات چلاتے رہے، افغان جنگ بھی لڑتے رہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑتے رہے، نیٹو فورسز بھی یہاں پر آتے رہے، افغانستان میں سب کچھ چلتا رہا آرام کے ساتھ. ایک شخص پر ان کی پریشانی یا ہو سکتی ہے، یا یہ ڈپلومیسی کا کوئی اتنا پوشیدہ عمل ہے جسے میں اور آپ ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں. دیکھیں ایک فرد ان کے لیے اہم نہیں، اگر فرد اہم ہوتا تو شاہ ایران ان کا پارٹنر تھا، ان کا بہت ہی قریبی حلیف تھا، لیکن جیسے ہی شاہ ایران نکلا تو انہوں نے خمینی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا. وہ تو بعد میں انہوں نے وہ جو سفارت خانے پہ حملہ کیا اور پاسداران انقلاب والے گئے تو اس کے بعد معاملات بگڑ گئے، ورنہ انہوں نے تو اس کو بھی تسلیم کر لیا تھا. دیکھیں ایک فرد کے لیے معاملات اتنے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، نہیں جواب ہم فرد کے معاملے کا دے رہے ہیں نا، انہوں نے تو میزائل کے اوپر بھی بات کی ہے، میزائل انہوں کے نے تو اوپر پاکستان کی نیوکلیئر اس کی ٹیکنالوجی بنیاد پر کیا بھی ہے؟ بات. ہماری جو حکومت ہے اس کی فورن پالیسی پوسچرنگ، کر لے بات. یعنی اب میں مجھے زاہد گشکوری صاحب کے پاس جانا ہے. ظاہر ہے کہ اب انڈیا کا وزیر دفاع ہے راجناتھ سنگھ، وہ پاکستان میں گھس کے حملے کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے 34-35 بندے یہاں پر مار دیے. وہ کہتا ہے آزاد کشمیر پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے. وہ پاکستان میں کھلی مداخلت کی جاریت کی باتیں کرتا ہے. میں نے خواجہ آصف صاحب کو کبھی اسے جواب دیتے ہوئے اس طریقے سے نہیں دیکھا جیسے وہ امریکہ کے. I need few seconds sir. میں آپ کے پاس واپس آ جاتا ہوں، میں مجھے اس کو گشکوری صاحب مکمل سے کر لیتا ہوں. دباؤ کہاں مانا گیا تھا؟ بل کلنٹن امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور ان کا سٹیچر جو تھا اس میں اورگینیل یا تو چھوڑے، ڈونلڈ ٹرمپ اور کلنٹن میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن وہ فون پر فون کرتا رہا. لیکن پاکستان نے کیا چین کے چین ایٹمی دھماکے کر کے دکھائے. شکیل افریدی کو گرفتار کیا، بہت دباؤ ڈالا، ابھی تک نہیں مانا گیا. سی پیک پر بہت دباؤ ڈالا، سی پیک بنا کی دیا. اسٹرینتھ کے اعتبار سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بل کلنٹن نہیں، امریکہ کی تاریخ میں ایک ایسے صدر ہیں جن کی تمام ہاؤسز پہ تمام جگہوں کے اوپر اس وقت میجورٹی موجود ہے، اور وہ ہر چیز کا یہ اپروول سوشل میڈیا کے ساتھ جو لہر آئی کر ہے وہ پائیں گے. زیلنسکی سے لے کر برازیل، اب وہ آئی جیسے بھی ہے، اب آ گئی نا، یہاں بھی آ گئی نا. نا. زاہد گشکوری صاحب، اب گیون دا فیکٹ کہ پاکستان کے obviously کچھ حقیقتیں ہیں اور مجبوریاں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، بڑا یعنی کہ مقام ایسا ہی ہے کہ جس کے اوپر شرمندہ ہونا چاہیے. 70-76 سال کی کہانی ہے. یہ جو GSP+ سٹیٹس ہے، پھر امریکہ تک تجارت ہے، یہ وہ وقت ہے جب ہم نے امریکہ سے کنسیشنز لینی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اکراس دا بورڈ امریکہ پہ آنے والی پروڈکٹس اس کے اوپر ٹیرف اور ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے جا رہے ہیں. تو ہم نے تو ان سے کنسیشن لینی ہے. ایسے وقت میں آپ کے خیال میں حکومت کے اوپر کتنا پریشر آئے گا اور کتنا پریشر ہم سسٹین کر سکیں گے؟ دیکھیں پاکستان پر پریشر بالکل رہے گا. یہ ایک یورپین یونین کا جو آپ بات کر رہے ہیں یا پھر امریکہ کی طرف سے بھی، ظاہر ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے، وہ 2016-17 والی نہیں ہے کہ جب آپ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو ملٹری کورس میں ٹرائی کر رہے تھے یا پھر ایگزیکیوشن کر رہے تھے. یہ سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں جن کے کیسز ابھی ملٹری کورس نے فیصلے دیے ہیں. اب ظاہر ہے یہ آگے مجھے نہیں لگتا یہ کیسز بائی دا وے آگے اعلیٰ عدالتوں میں سٹینڈ زیادہ تر کیسز نہیں کریں گے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. لیکن ظاہر ہے کچھ عرصہ یہ لوگ جیلوں میں رہیں گے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 14 سال تک لیفٹیننٹ جنرل لیول کے لوگوں کو سزائیں دی ہیں، کورٹ مارشل کر کے پھر آگے ہائی کورٹس میں ان کی سزائیں جو ہیں وہ زیادہ سٹینڈ نہیں کیا ہے ان سزاؤں نے. تو آپ دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹس میں یہ سزائیں سٹینڈ کرتی ہیں. اور پھر ایک بڑی انڈیکیشن جو مجھے فیل ہوئی ہے، جو پریس کانفرنس تھی ISPR کی کچھ دن پہلے، انہوں نے 9 مئی اور جو 26 کے واقعات تھے نومبر کے یا 27 کے، وہ اسی تناظر میں دیکھنے کا ایک اندیا دیا تھا. تو یہ بڑی لیتھل بات ہے کہ جب کچھ سیاسی لوگ، سیاسی ورکرز یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگ پروٹیسٹ کے زمرے میں آئیں اور اس طرح کا ایک شائبہ جائے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور لوگوں کے بھی ملٹری کورٹس میں کیسز جا سکتے ہیں، کیونکہ 1200 ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، ویری انٹرسٹنگ.
ویری امپورٹنٹ ویری انٹرسٹنگ. زاہد کشکوری صاحب, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے حماد حسن صاحب, ثاقب بشیر صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.